औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सब मुसलमानों को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल किया करें, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं। तमाम पाकिस्तानियों के लिए दुआ किया करें, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी ज़ात पात से, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे, मेरी फैमिली को ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में शामिल किया करें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी फ़रमाए। कोई मुश्किल में हैं, परेशानी में है किसी में, अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, जो टॉपिक है वो है नाजायज़ रिश्ते। अगर आपका अपना अज़ीज़, अक्सर मैंने ये भी देखा है कि लोग ये भी ख्याल नहीं करते कि ये रिश्ता नाजायज़ है या जायज़ है, जिसको वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप पहले तो ये समझ लें कि नाजायज़ रिश्ते और आप किन रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। एक, अगर आपकी बीवी या आपका खामन किसी और में मुलव्वस है। इसी तरह माँ बाप देख लें कि अगर उनकी औलाद में से कोई लड़का है या लड़की है, किसी और के साथ नाजायज़ तल्लुक़ बना के रहते हैं, चाहे वो तल्लुक़ फ़ोन पर है या वो मिलने वाला है, तब भी कर सकते हैं। बहन भाई आपस में कर सकते हैं, कज़न कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि ये मियाँ बीवी है, इन दोनों के दरमियान मैं लड़ाई करवा देता हूँ तो कल बीवी मेरी हो जाएगी इसकी, या इसका खामन आपका हो जाएगा। अक्सर औरतें भी ऐसा सोचती हैं, मर्द भी ऐसा सोचते हैं। इसी तरह माँ में और बेटे में या वालिदैन में और बच्चों में जुदाई करवाना भी जायज़ नहीं है, बहुत सख्त गुनाह है। आप किसी भी फ़ायदे के लिए ये काम मत कीजिएगा। टॉपिक नाजायज़ रिश्ता है तो मैं कुछ बातें आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन अब हमें लगता है कि हमारा जो माशरा है वो बहुत गलत तरफ चल पड़ा है। दोस्तियाँ, अफेयर्स आम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनमें एक बड़ी वजह माँ बाप हैं। आप देखेंगे तो 28 साल, 27 साल, 30 साल, 32 साल आम एज है शादी की, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। तो जब आप समझते हैं कि 16 साल में, 15 साल में एक लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर एक हिर्स आ जाती है, जिस्मानी ज़रूरत जिसे हम कहते हैं, लेकिन उनमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। ये मेरी अल्लाह की तरफ से है। किसी में इतनी ज़्यादा होती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, कुछ शर्म व हया के पर्दे में रह लेते हैं। लेकिन कुछ लोग, क्या अक्सरियत, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लाहौर की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, इस्लामाबाद की, पिंडी की, जो भी शहर हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, अफेयर्स आपको आम नज़र आएंगे। उसकी वजह ये होती है कि लड़का और लड़की उस एज में होते हैं जहाँ पे उनको साथी की ज़रूरत है। अगर साथी की ज़रूरत ना होती तो मियाँ बीवी का रिश्ता कभी भी ना बनता। मियाँ बीवी का रिश्ता इसीलिए बना कि इंसान को ज़रूरत होती है साथी की। अज़ान होना शुरू हो गई है, तो इस वीडियो को अज़ान के बाद शुरू करूँगा दोबारा। इसी चीज़ को देखते हुए इस्लाम में हुक्म था, हुक्म है भी, कि जैसे ही बच्चे बालिग हों उनका निकाह कर दिया जाए। अगर आप 16-17 साल की या 18 साल की उम्र में बच्चे या बच्ची की शादी कर देते हैं, निकाह कर देते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों से बहुत हद तक बच सकता है। दूसरा, मोबाइल। हमारा मोबाइल ने दूरियां ख़त्म कर दी हैं। सोशल मीडिया का दौर है। आप पाकिस्तान में बैठ के, अमेरिका में,
کینیڈا میں، UK میں، یورپ میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جدھر بھی آپ بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور فوراً اس کے بعد ویڈیوز کال، اس کے بعد ایپس اس طرح کی آ گئی ہیں کہ جو مرد ہو یا عورت ہو، وہ جب آپ دیکھتے ہیں، چاہے اچانک آپ کی نظر میں آتی ہے، تو ایک بار تو آپ کا دماغ کام کرنا رک جاتا ہے۔ پھر ہم آزادی دیتے ہیں مرد کو کہ مرد کچھ بھی کرے، اس کے لیے معاشرہ ہماری آواز نہیں اٹھاتا۔ بیوی کے حقوق وہ پورے نہیں کرتا، لیکن اس کے بہن بھائی، ماں باپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتے۔ اب ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، 2 اس کے بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، میاں اسے کچھ دیتا نہیں ہے، تو پیچھے سے وہ بھائیوں یا باپ کی کمائی کتنی دیر کھائے گی؟ ایک دن آتا ہے کہ وہ بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح گھر خراب ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کچھ میری بہنیں تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ غلط رستے پہ چل پڑتی ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پہلی رات فخر سے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میرے 5 افیئر تھے، 8 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ عورت اگر پہلی رات یہ کہہ دے کہ میرا بھی ایک افیئر تھا، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ معاشرہ ہم نے مل کر بگاڑا ہے، لیکن اگر ہم مل کر اس کو سنوارنا چاہیں تو سنوار بھی سکتے ہیں۔ میں لاہور میں ہوں تو میں لاہور کی اگزامپل زیادہ دوں گا۔ ہمارے ادھر ایمپوریم مال ہے، آپ ادھر چلے جائیں تو لڑکیوں نے ایسے واحیات کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ جینز تو مسٹ ہے، لیکن اوپر جو شرٹس ہوتی ہیں، ٹاپس ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، اور فیشن اس طرح کا ہوتا ہے۔ کپڑے جیسے جسم کی نمائش کے لیے پہننے ہوں، برقع اگر کسی نے پہنا ہو وہ بھی اسی طرح کے جسم کی نمائش ہو۔ دوسروں کو دکھا کر، دوسروں کو اپنا آپ دکھا کر خوش ہونا ہمارے لیے برائی نہیں رہ گئی، جبکہ یہ سب سے سخت گناہ ہے۔ آپ دیکھیں تو وہ بچیاں گھر سے تیار ہو کے نکلتی ہیں، تو کیا ان کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی ان کو نہیں دیکھتے؟ لیکن ہم نے آزادی کے نام پر، ماڈرن ہونے کے نام پر یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں پوچھنا کہ ہماری بہن بیٹی کدھر جا رہی ہے یا ہماری بیوی کدھر جا رہی ہے۔ بچے صبح اٹھتے ہیں، خاوند اگر جاب پہ بھی چلا گیا ہے تو میری بہت ساری بہنیں سوئی رہتی ہیں، وہ یہ اٹھ کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی کہ بچے کیا کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، یا ہماری بچی لیٹ آئی ہے سکول سے، یا وہ لیٹ جا رہی ہے، یا اس کے کپڑے اس طرح کے ہیں، تو کون سی ایسی یونیورسٹی ہے یا کون سا ایسا سکول ہے جو اس طرح کے کپڑوں کی اجازت دیتا ہے؟ اگر آپ ان چیزوں کو خود سے ڈیل کرنا شروع کریں گے تب ہمارے حالات، ہمارا معاشرہ بہتر ہونا شروع ہوگا۔ کچھ دن پہلے ایک میں نے ویڈیو بنائی تو اس میں ایک کامنٹس میں میری ایک بہن نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی۔ پہلی چیز ہے اچھی پرورش۔ اچھی پرورش، یاد رکھیے گا کہ ہر پیر کے گھر پیر پیدا نہیں ہوتے، اور ہر قاتل کے گھر، ہر نشئی کے گھر، ہر شراب پینے والے کے گھر اسی طرح کے بیٹے یا بیٹیاں پیدا نہیں ہوتی۔ ان میں بہت سارے لوگ نیک بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کریں۔ اگر آپ خاوند ہیں تو بیوی کے حقوق پریں، اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے خاوند کے حقوق پورے کریں، تب ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں میری بات کسی کو اگر بری لگی ہے تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے۔ آج ایک صبح کا واقعہ میں تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں، معذرت ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ ایک میری بہن نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرا خاوند کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق میں ہے، پورا دن، پوری رات اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جب میں نے نام اور ان کی تصویریں منگوائیں تو یقین کریں وہ کپل تو ماشاءاللہ خوبصورت تھا، میاں بھی خوبصورت تھا، بیوی بھی خوبصورت تھی، اور بیوی ماشاءاللہ خوبصورت اس طرح کی تھی کہ اس کے پاؤں کی جوتی بھی اس عورت سے زیادہ خوبصورت ہو جس کے ساتھ وہ دن رات بغیر نکاح کے رہ رہا ہے۔ گناہ میں ایک لذت ہے،
بس اس کو وہ لذت لگی ہوئی ہے. اگر وہ غور سے دیکھے تو اس کی بیوی جس کو وہ ذلیل و خوار کر رہا ہے, جس کے بچوں کو وہ ذلیل و خوار کر رہا ہے, وہ اس عورت سے 1000 نہیں کروڑ گنا بہتر ہے, خوبصورت ہے. صرف ایک گناہ کی لذت ہم بھول گئے ہیں کہ ہم یہ گناہ کرتے ہیں. ہم اپنی بیوی کو اس طرح کیوں نہیں بنا لیتے جس طرح ہم چاہتے ہیں؟ اور وہ بیوی ہیں جو خاوند گھر آتے ہیں تو اپنی ڈالی رکھتی ہیں, سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی نئے ڈرامے کر کے بیٹھ جاتی ہیں. وہ پھر موقع دیتی ہیں ایسے مردوں کو گھر سے نکلنے کا. تو آپ اگر مرد ہیں تو اپنے گھر کو ویسا بنا لیں, اپنی بیوی کو ویسا بنا لیں جیسے آپ کو پسند ہے. آپ گھر کے اندر ہیں تو جس طرح آپ چاہیں بیوی رہ سکتی ہے. ان باتوں کو تھوڑا سا غور کیجئے گا, اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. ایسا نہ ہو کہ آج آپ غلط رستوں پہ چل پڑے ہیں, کل آپ کی اولاد چل پڑے. مل کر ہمیں اس معاشرے کو بنانا ہے اور امید کرتا ہوں ہم ضرور بنائیں گے انشاءاللہ, آمین. عمل جو لے کر آیا ہوں وہ آپ جدھر بھی رہتے ہیں وہیں کر سکتے ہیں. بہت آسان عمل ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کو نام بھی نہیں پتہ تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اگر فرض کیا آپ کا کوئی, جو میں نے پہلے بتایا کہ رشتہ دار ہے, ایسا کوئی ایسا قریبی رشتہ ہے جو غلط رشتے میں ہے, غلط راستے پہ چل پڑا ہے, ناجائز تعلق بنا چکا ہے. آج کل تو عورت کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں, مرد کے ساتھ بھی تعلق ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا, بیٹی, آپ کی بیوی, آپ کا خاوند, آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی کزن ہے ایسا, وہ ناجائز تعلق بنا چکا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لونگ لے لینے ہیں, لونگ, یا آپ کالی مرچیں بھی یوز کر سکتے ہیں. دونوں چیزوں میں سے آپ جو بھی لے لیں. تو آپ نے اتنے لینے ہیں کہ 3 ڈیلی آپ کو چاہیے نئے. آپ تھوڑی سی کالی مرچیں ایک ساتھ لے لیں یا تھوڑے سے لونگ لے لیں. رات عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اگر آپ کے پاس عشاء کی نماز کے بعد ٹائم نہ ہو, آپ کوئی جاب کرتے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو آپ دن کو پھر کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. لیکن بہترین ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد کریں. جب آپ فارغ ہو گئے ہیں, نماز عشاء پڑھ لی ہے, ادا کر لی ہے, تو آپ نے 3 لونگ یا 3 کالی مرچیں اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھنے ہیں. یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے تو میں اپنے 3 لونگ یا 3 کالی مرچیں اپنے ہتھیلی پر رکھ لوں گا لیفٹ ہینڈ کی, اور بعد میں وہ اس کو مٹھ بنا لوں گا, ایسے بند کر لوں گا. لیکن یہ رکھنے سے پہلے میں نیت کر لوں گا کہ میں ان دونوں کے درمیان, نام اگر پتہ ہے تو نام لے کر, ورنہ نیت کر کے, ضروری نہیں کہ آپ زبان سے اس کو بولیں, اب نیت کر لیں کہ میں ان کا جو رشتہ ہے ختم کرنے کے لیے یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں. تو آپ نے 313 بار اس کے بعد تسبیح پہ پڑھ لیں, فنگر ٹپس پہ پڑھ لیں, کاؤنٹر پہ پڑھ لیں. بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, درود شریف نہیں پڑھیں گے. 313 بار یا ممیتو, اللہ پاک کا صفاتی نام ہے, یا ممیتو 313 بار آپ نے پڑھ لینا ہے. پڑھنے کے بعد جو آپ نے مٹھ بند کی ہوئی تھی 3 لونگ یا 3 کالی مرچیں لے کر کھولیں, اس کے اوپر دم کر دیں. لیکن یاد رکھیے گا, اگر آپ لونگ استعمال کرنا شروع کریں گے تو پھر ڈیلی لونگ ہی کریں گے. اگر کالی مرچ کریں گے تو پھر ڈیلی 3 کالی مرچ ہی کریں گے. تو آپ نے جب دم کر لیا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگر گھر میں آپ کے کوئی مٹی ہے تو وہ ٹھیک ہے, اگر کوئی گملہ بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں, گھر میں مٹی نہیں ہو سکتی, گھر سے باہر جا سکتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں جا سکتے تو کسی بالٹی میں مٹی لے آئیں, مٹی ذرا پاک صاف ہو, تو مٹی آپ کے گھر میں ضرور ہونی چاہیے اگر آپ باہر نہیں جا سکتے, چاہے گملہ ہو, چاہے وہ بالٹی ہو, چاہے وہ لون ہو. تو آپ نے تھوڑی سی مٹی کھودنی ہے اور 3 لونگ یا 3 کالی مرچیں اس میں ڈال دینی ہیں. اس جو آپ نے کھودنا ہے, تھوڑا سا گڑھا بنا لیں گے چھوٹا سا, تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا میرے اللہ, جیسے میں ان کو دبانے لگا ہوں ویسے ہی یہ رشتہ دب جائے, جیسے یہ دفن کرنے لگا ہوں ویسے ہی ان کا رشتہ دفن ہو جائے. چاہے آپ اپنی زبان سے اس کو ادا کریں, چاہے آپ اپنے دل سے ادا کریں. اس کے بعد آپ مٹی اچھی طرح اوپر دے دیں, کسی اور کو وہ نظر نہیں آنے چاہیے. اس عمل کو مسلسل 21 دن کرنا ہے بلا ناغہ.
اب جو میری بہنیں کریں گی، اگر ان کے خاص دن درمیان میں آ جاتے ہیں تو وہ 7 دن بعد میں ایڈ کر کے پورے کریں گی، لیکن اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو پھر ایک بھی دن ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس عمل کو 21 دن بلا ناگا کر لیں، انشاءاللہ وہ ناجائز رشتہ چاہے دور بیٹھ کے بنا ہوا ہے، چاہے وہ ایک جگہ پہ ملتے ہیں، چاہے فون پہ بات کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ ناجائز رشتہ ختم ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، لیکن جو میں نے رشتے آپ کو جس طرح سمجھایا ہے اسی طرح کرنا ہے۔ میاں بیوی میں علیحدگی، والدین کی بچوں کے ساتھ علیحدگی، بہن بھائیوں کی علیحدگی، یہ نہیں کرنی۔ اگر واقعہ ناجائز رشتہ ہے تو پھر آپ اس عمل کو ضرور کریے گا، انشاءاللہ تعالی وہ رشتہ جو بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں صرف آپ سے ایک بات لاسٹ میں کہنا چاہوں گا کہ جو میرے بھائی بہن واٹس ایپ پر آتے ہیں یا ملنے کے لیے آتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ میں اپنی جب سے ویڈیو بنانے لگا ہوں، تقریباً 1450 ویڈیوز ہو چکی ہوں گی یا 1500 کے قریب ہیں، میں نے کبھی بھی قسم نہیں کھائی اپنے کام کے لیے، کبھی بھی گارنٹی نہیں بانٹی، کبھی بھی اسٹامپ نہیں دیا کسی کو۔ آپ کا یقین ہو، آپ کا دل مانے تب رابطہ رکھیں، کسی سے بھی، میں نہیں کوئی بھی ہو، لیکن اگر قسمیں کھا کے آپ کو یقین دلانا ہے تو بے شک آپ کچھ کام کے لیے رابطہ مت کریں، کوئی گارنٹی مت مانگیں۔ دل مانتا ہے تو بسم اللہ، نہیں دل مانتا تو ایسی جگہ رابطہ کریں جہاں پہ آپ کا دل مانے، جہاں پہ آپ کو قسمیں نہ لینی پڑیں، جہاں پہ آپ کو اسٹامپ نہ مانگنا پڑے، جہاں پہ آپ کو گارنٹی نہ مانگنی پڑے۔ یہ کسی بھی کام کی پہلی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ یقین کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کام میں آپ کو فائدے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ کا شک آ جائے تو آپ کی تو نماز بھی قبول نہیں، آپ کا وضو بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کوئی روحانی کام کروانا چاہیں اور آپ شک کی بنیاد پہ کرائیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔